अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो भी हम पढ़ें उसमें से कुछ ना कुछ ऐसी चीज जरूर होनी चाहिए अच्छी जो हमारे अंदर पैदा हो जाए, हमारी दुआ और हमारी कोशिश की वजह ताला की रहमत की वजह से। क्योंकि इल्म जो होता है वो इल्म या तो किसी के हक में हुज्जत बनता है या किसी के खिलाफ हुज्जत बनता है। हक में हुज्जत तब बनता है जब ये पता चलेगा कि जब आपने कुछ सीखा तो उस पे अमल करने की कोशिश की। अब कोशिश का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला ने हमारी कोशिश ही देखनी है। कुरान पाक में आता है ना कि कोशिश अल्लाह ताला देखेगा, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है ना? तो जो हमारे हाथ में है, जो हमारे बस में है, हम वो करते हैं और वो कोशिश ही है और उसी के ऊपर अजर होगा। ठीक है ना? जैसे आप देखते हैं कि सूरह यासीन में जो आदमी आया था और जिसने कहा था कि "ऐ लोगों, पैगंबर की बात मानो", उसने कोशिश की थी ना। अब हो सकता है उसने पूरी तरह अमल भी ना किया हो, उसको पूरी बातें पता भी ना हो, लेकिन उसको ये यकीन था कि अल्लाह, और उन्होंने उसको मार दिया। लोगों ने मार दिया गुस्से में आके। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने उसको बख्श दिया और उसने जो बात मरने के बाद कही वो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में लिख दी कि काश के मेरे पीछे लोगों को ये पता चल जाए कि अल्लाह ताला ने मुझे इकराम किया, मेरी इज्जत दी है मुझे, और वो फिर यकीन कर लें। और उसकी जो सिंसेरिटी थी और उसकी जो हमदर्दी थी, वो उसकी मौत के बाद भी जो वो कह रहा था, अल्लाह ताला ने उसको भी लिख दिया। तो कोशिश के ऊपर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सब कुछ रखा है। फ़िरौन के दरबार में से, फ़िरौनियों में से जिसने खड़े होके हज़रत मूसा का साथ दिया था और बोला था कि "ऐ मेरी कौम के लोगों, मूसा की बात मान लो", उसने कोशिश ही की थी ना, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उस कोशिश को एक्नॉलेज किया। तो हमने भी कोशिश करनी है कि हमारी बातें चेंज हो जाएँ। दरअसल औरतों के ऊपर औरतों की ज़ुबान जो है ना वो ज़्यादा चलती है। मर्द चूँकि बिज़ी होते हैं, मैं जनरल बात कर रही हूँ। ये नहीं कि अब कोई कहे कि नहीं जी मेरा हस्बैंड तो बहुत ही ज़्यादा बातूनी है और वो बहुत ही ज़्यादा बातें इस तरह की करता है। ये मैं पिन पॉइंट करके लोगों को मेंशन नहीं कर रही, जनरल एक बात कर रही हूँ कि मोस्टली आदमी जो होते हैं चूँकि वो अपनी बिज़नेस में लगे होते हैं, अपनी जॉब्स में लगे होते हैं, तो उनको उतना बातों का मौका नहीं मिलता जितना औरतों को मिल जाता है। औरतों खाने पकाते हुए टेलीफ़ोन पे बात कर सकती हैं, कपड़े धोते हुए फ़ोन पे बात कर सकती हैं। घर में कोई सहेली आ जाए तो उसको पिछले सारे हिसाब बराबर करके तो बता देती हैं। हस्बैंड की बुराई, बच्चों की बुराई, ये एक नॉर्मल चीज़ है जिस पे वो समझती है ये हमारा हक है। ये बुराई हम कर सकते हैं, हमारा हक है। ठीक है ना? तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये कहा है हमसे कि आप उसके सामने किसी की शिकायत कर सकते हैं जो इस बात की ताकत रखता हो कि वो उस मसले को सुलझा सके। ये अगर आपने एक असूल अपनी ज़िंदगी में बना लिया ना कि मैं उसके सामने ये शिकायत कर सकती हूँ जो इस मसले को सुलझा सकता है, जो सॉल्व कर सकता है। अदरवाइज़ मैं अगर 10 सहेलियों को भी बता देती हूँ तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा होगा? उनकी नज़र में जिस बंदे की मैं बात कर रही हूँ उसकी इज़्ज़त घट जाएगी। जी, बिल्कुल घटेगी। अ, वो उस चीज़ को ले जाएँगी और उनको तो अच्छी बातें पता ही नहीं जो आपने बताई नहीं। ज़ाहिर-है आपने तो मेंशन की है बुरी बात, अच्छी बात तो आपने मेंशन नहीं की थी। तो ज़ाहिर है वो समझेंगे कि ये बुरा ही बुरा है। उनके ज़हन में यही इमेज रहेगा उसका। ठीक है ना? और वो उसके उस इमेज को लेके साथ चली जाएँगी। वो जब उसको सोचेंगी तो बुरा सोचेंगी। तो आपने एक बहुत ज़्यादा गंद मचा दिया, बहुत ज़्यादा गार्बेज हो गया और गार्बेज को फैला दिया, स्कैटर कर दिया। अगर उसको सँभाल लेती, जितना गंद को ना समेटे ना, उतना घर साफ होता है और जितना गंद को फैलाएँ, उतना गार्बेज, यानी ये एक सोचे ना, एक जनरल सी मिसाल है कि आप अपने घर में अगर गंद को ऐसे बिखेर देंगी, गार्बेज का थैला ऐसे बिखेर देंगी तो क्या होगा?
गार्बेज ही गार्बेज नजर आएगा। और अगर आप उस गंद को समेट कर एक लिफाफे में डाल के और एक कोने में रख देंगी तो सफाई हो जाएगी। ऐसी ही बात है ना। बिल्कुल इसी तरह आपकी जुबान का भी मसला है कि अगर आपको किसी बंदे से शिकायत है, कोई मसला है, तो आपने उसको समेटने की कोशिश करनी है, आपने उसको मज़ीद बिखराने की कोशिश नहीं करनी। क्योंकि जितना आप उसको बिखराएँगे, उतना ज़्यादा गंद और बढ़ता जाएगा, आपके सर पे काम और ज़्यादा हो जाएगा। तो कलाम जो है वो एक हदीस के बीच में भी आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस्म का हर हिस्सा ज़ुबान की तेज़ी की शिकायत करता है। और एक और हदीस में क्या आता है कि सबसे बेहतरीन हिस्सा भी और सबसे ज़्यादा बदतरीन हिस्सा भी ज़ुबान ही है। अभी मैंने पढ़ी थी। उम, और हकीम लुकमान का भी आता है ना कि उनसे उनके जो मालिक थे, उन्होंने कहा कि आप जो है ना इस बकरी का सबसे बेहतरीन हिस्सा लेकर आओ, और सबसे बदतरीन, तो दोनों में वो ज़ुबान और दिल लेकर आए थे। तो उन्होंने कहा ये बदतरीन भी यही है और बेहतरीन तरीन भी यही है, बेहतरीन भी है। तो उन्होंने कहा जी, हाँ जी, अगर अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो तो यही 2 चीज़ें सबसे बेहतरीन होती हैं, और अगर बुरे तरीके से इस्तेमाल हो तो यही 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा बुरी होती हैं। हुँ? तो हमने ये देखना है कि हमारी ज़ुबान क्या काम कर रही है? कौन-सा मेरे लिए माल इकट्ठा कर रही है आखिरत के लिए? क्या मैं इस ज़ुबान के अल्फाज़ को नेकियों में कन्वर्ट कर रही हूँ? या मैं इन अल्फाज से आग बना रही हूँ, खुदा न खास्ता अपने लिए, आखिरत के लिए बुरी चीज़ें इकट्ठी कर रही हूँ। ये इसको फ़ज़ूल इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसको बेएहतियाती के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये समझें कि जैसे आग होती है ना, आग, उसको बेएहतियाती के साथ इस्तेमाल करें तो पूरे के पूरे शहर जला दे। एक दरख्तों में, और पूरे जंगल के जंगल जल के राख हो जाते हैं, और उन्हीं के बीच में घर भी राख हो जाते हैं। और अगर उसी आग को ध्यान से इस्तेमाल किया जाए तो वो आपको गरमाइश भी देगी, आपको सुकून भी देगी, आपका खाना भी बना देगी, सब कुछ कर देगी। तो ज़ुबान एक ऐसी चीज़ है कि जो अगर उसको गलत इस्तेमाल किया जाए तो पूरे का पूरा माशरा, पहले घर से बात शुरू होती है, एक बंदे से बात शुरू होती है और फिर पूरे माशरे पर उसका असर हो जाता है, और पूरा माशरा बर्बादी की धाने पे खड़ा हो जाता है। मुल्क के मुल्क बातों की वजह से बर्बाद हो जाते हैं। कल बच्चों के साथ वो देख रहे थे हिटलर की वो वर्ल्ड वॉर 2 की डॉक्यूमेंट्री। तो वो कितनी जोशीले बातें करता था कि लोगों को ब्रेन वॉश कर देता था। अपनी जुबान से ही किया ना उसने, इतने लोगों को बेवकूफ बनाया, और क्या-क्या काम किए। हालाँकि वो कह रहे थे कि अच्छे काम भी उसने किए थे, लेकिन उसके बुराई जो थी वो इतनी ज़्यादा थी कि उसकी अच्छाई तो उसके बीच में डूब के ही रह गई। तो अभी भी आप देखें कि ज़ुबान से कोई बंदा एक मुल्क में एक बात कहता है तो पूरी दुनिया में हलचल मच जाती है, पड़ जाती है। और उसी ज़ुबान से अच्छी बात कही जाए तो किस कदर सुकून और इत्मीनान आ जाता है। मैं देख रही थी कि ये जो न्यूज़ीलैंड के बीच में वो जो मुसलमानों के ऊपर हुई थी ना, शूटिंग हुई थी, तो उसके बाद उनका उस जो लीडर का रिएक्शन होता है, वो पूरी कौम का रिएक्शन होता है। उनकी लीडर ने अपने सर पे हिजाब पहना और मुसलमानों के पास गई, और उनके साथ रोई, और उनके साथ बातें की, और उनके साथ हमदर्दी की, और कहा कि हम इनके साथ हैं। उसके बाद जो मुल्क का रिएक्शन था कि एक और औरत का इंटरव्यू आया था तो उन्होंने कहा कि आपने हिजाब डे क्यों मनाया है? सब औरतों ने हिजाब पहना था, गोरियों ने। उसने कहा मैंने ये सर पे इसलिए डाला है कि आइंदा अगर कोई किसी को मारने लगे तो मैं उसके सामने खड़ी हो जाऊँ और वो मेरे मेरे और उस मुसलमान के बीच में फ़र्क ना कर सके। उसको समझ ना आए कि मैं कौन हूँ। यानी उन्होंने अपनी बातों से इस कदर तसल्ली दी और इस कदर मोहब्बत की कि माहौल ही बदल गया, और मुसलमानों ने ऐसे फ़ील किया जैसे यही हमारा घर है। असल में यही घर है। घर तो उनका पहले भी था, लेकिन कुछ मुल्कों में आप रह के
تو اس کو اپنا گھر نہیں فیل کر سکتے زبان کی وجہ سے، کیونکہ کوئی زبان سے ایسی بات کرتا ہے جس کی وجہ سے پورے معاشرے کی سوچ بدل جاتی ہے. تو اصل میں ہم کسی بڑی کا کوئی بڑا تو نہیں کام کر سکتے، لیکن ہم اپنی زبان سے اپنے گھر کا ماحول چینج کر سکتے ہیں. جیسے میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا نا کہ مائیں اپنے بچوں کی بہت بد تعریفی کرتی ہیں، بہت ہر وقت برائی. جو کوئی آئے نا گھر میں تو کہے ماشاء اللہ آپ کے بچے تو بہت اچھے ہیں، تو کہتے رہنے دیں جی، نہ کوئی کام نہ کاج، سارا وقت سوئے رہتے ہیں، کوئی کام ہی نہیں کرتے. اور جب اسکول کا کام کرو کھپ جاتا ہے بندہ، کوئی کرتے ہی نہیں. جب کسی دوسرے کے سامنے اپنے بچے کو بے عزت کرتے ہیں اپنی زبان کی وجہ سے، تو وہ بچہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے. وہ بچہ کہتا ہے اب تو میری عزت رہی کوئی نہیں، میری ماں نے سارا کچھ بتا اور میری ساری برائیاں کی ان کے سامنے، اب چھپانے کی تو کوئی چیز ہی نہیں، تو اب سب کے سامنے بے دھڑک ہو جاؤ. تو وہ جو جس چیز پہ پردہ پڑا ہوا تھا، جس چیز کو اگر آپ اچھے طریقے سے ہینڈل کرتے اور کہتے ماشاء اللہ جی بہت اچھی ہے، اچھائی ہیں ماشاء اللہ، اور پوائنٹ آؤٹ کر کر کی اچھائی لوگوں کو بتائیں. تو اگر بچہ چھپے میں بھی سن رہا ہے نا کہ میری ماں میری تعریف کریے، تو شرمندہ ہوگا اور اگلی دفعہ بہتر ہونے کی کوشش کرے گا. تو زبان سے ہی بہت بڑے بڑے کام اور بڑے بڑے مسئلے سالو ہو جاتے ہیں، اور زبان سے ہی بہت چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بہت بڑی ہو جاتی ہیں اور مسئلے بن جاتے ہیں. جو کچھ مسئلہ نہیں ہوتا وہ مسئلہ بن جاتا ہے، اور جو زبان کی وجہ سے ہی وائس ورسا ہو جاتا ہے. تو اس لیے بہت احتیاط سے اس کو استعمال کریں، اور یہ ایک ایسا ٹول ہے جس کے کانسیکوینسز ہیں، جس کے استعمال کے بہت بہت یا تو پسندیدہ کانسیکوینسز ہیں اور یا بڑے خراب. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ میری زبان کو سیدھے راستے پر لگا، اللہم اہدی قلبی وسدد لسانی، میری زبان کو سیدھا کر دے. آگے جا کے آپ پڑھیں گے تان کے بارے میں بھی. پہلے آج ہم اپنی حدیث نمبر 50 دیکھتے ہیں. نیچے جاؤ آپ، پہلی اس سے پچھلی والی، اس سے پچھلی اور پچھلی، یہ فقال انا والی نا، المنقدر والی. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. عن محمد بن المنقدر قال سمعت، محمد بن المنقدر کہتے ہیں، منقدر جو تھے وہ کیا تھے؟ تابعی. ٹھیک ہے، جب تابعی آتے ہیں نا، ویسے یہ ٹرمینالوجی بنائیے، آپ کسی کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں کہ رحمت اللہ علیہ اور رضی اللہ، کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو. لیکن ہماری اسلامک ٹرمینالوجی میں ہم جب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تو یہ اگلی والی، یہ جی بالکل. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم صحابہ کے لیے کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کہتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم. انبیاء کرام کے لیے کیا کہتے ہیں؟ علیہ السلام. ٹھیک ہے، اگر آپ بخاری پڑھیں نا تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہاں پر لکھا ہوا ہے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی یہ صلی اللہ علیہ وسلم والی دعا جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی کی گئی ہے، ابراہیم کی گئی ہے. لیکن چونکہ ہم نے ایسا بنا لیا نا تو ہمارا وہ ہمیں سمجھ آ جاتی ہے. تو جو تابعی ہوتی ہیں ان کے لیے ہم کہتے ہوتے ہیں رحمت اللہ علیہ، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ فرق نام ہے. تو جو محمد بن المنقدر تھے وہ کیا تھے؟ تابعی تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ سمعت، میں نے سنا، جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے، یقول، وہ فرماتے ہیں، اتیت، میں آیا، النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فی دین، ایک قرض کے بارے میں. دین کس کو کہتے ہیں؟ قرض کو. ٹھیک ہے نا. اور سب سے لمبی آیت کون سی ہے قرآن کی؟ کوئی بتائے گا مجھے سب سے لمبی آیت؟ میم آیت دین ہی ہے نا جس میں لین شاباش، دین کا؟ جی آیت دین ہے جس میں قرض کے لین دین کے بارے میں بات کی گئی ہے. ٹھیک ہے، سبحان اللہ، ویسے امیزنگلی. تو وہ کہتے ہیں، جابر کہتے ہیں کہ میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قرض کے سلسلے میں، کانا تھا، علی ابی،
جو میرے باپ کے اوپر، میرے والد کے اوپر قرض تھا اس کے سلسلے میں میں فقط تو میں نے کھٹکھٹایا الباب دروازہ، فقولا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذا کون ہے، فقلت تو میں نے کہا انا میں، فقولا انا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کانہو کرہا، جیسا کہ ان کو یہ بات بری لگی ہو کہ انا کیا ہوتا ہے، نام کیوں نہیں لیا؟ اپنا نام لینا چاہیے نا، دروازے پہ کوئی پوچھے کہ کون ہے، اب آپ کی آواز کسی اور سے ملتی جلتی ہے اور وہ کسی کے اس میں دھیان میں دروازہ کھولیں تو آگے کوئی اور بندہ ہو، تو اپنی پہچان اپنے نام سے کرانی چاہیے۔ اچھا، اس حدیث سے سب سے پہلی بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی غلطی کو مینشن کر رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ غلطی کی تھی، آپ نہ کرنا۔ اور ہمیں کیسا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ہم ہر محفل میں یہ بتائیں کہ ہم پرفیکٹ ہیں، ایسے جیسے ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہی نہیں زندگی میں۔ بچوں کے ساتھ بات کرتے ہیں تو ایسے بات کرتے ہیں جیسے ہم پرفیکٹ بچے تھے، پرفیکٹ یوتھ میں تھے، پرفیکٹ بڑی ایج میں بھی ہیں، اور ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ چونکہ ہم مینشن نہیں کرتے تو پھر وہ ہمارے ساتھ ریلیٹ نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا؟ جب آپ بچوں سے کہتے ہیں نا ہاں یہ تو میرے سے بھی ہوا تھا، میرے بھی مارکس ایک دفعہ بڑی کم آئے تھے اور میری امی بھی بڑی ناراض ہوئی تھی، لیکن ہم کہتے ہیں ہمارے تو مارکس اتنے اچھے آتے تھے، کچھ بھی ہو جاتا تھا، ہم بیمار ہوں یا یہ ہوں یا وہ ہوں، ہم نے تو ہمیشہ ہمارے مارکس ایسے آئے۔ تو وہ پھر کہتے ہیں کہ آپ کوئی سپر ہیومن تھے کہ آپ ہر حالت میں ایک جیسے رہتے، تو وہ آپ سے ریلیٹ نہیں کر سکتے۔ تو جب آپ اپنی غلطی کو کبھی کبھی مینشن کر دیتے ہیں جو ہوئی ہو، کبھی کبھی ایسی غلطی جو ان کی، جیسے انہوں نے کہا کہ بھول گئے تو کہا ہاں میں بھی ایک دفعہ بھولی تھی، تو وہ کہتے ہیں ہاں میری امی سے بھی یہ غلطی ہوئی ہے، تو اٹس اوکے، چلو پھر وہ مینشن کرتے ہیں اپنی غلطیاں آپ سے شیئر کرتے ہیں تاکہ پھر آپ وہ آپ کا برج بن جاتا ہے اور وہ گیپ نہیں رہتا۔ یہ جو آج کل کہنا شروع کرتی ہے نا جنریشن گیپ، وہ کیا ہے کہ آپ ریلیٹ نہیں نہ کر رہے ان کے ساتھ، آپ ان کے ساتھ برج نہیں بنا رہے، جس کی وجہ سے وہ بیچ میں گیپ آ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی پتہ چلتی ہے کہ ایک صحابی اپنی غلطی کو مینشن کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ تاکہ دوسرے لوگ اس سے بچیں۔ یہی بات اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں بھی دیکھیں گے کہ جب وہ اکثر و بیشتر ایسی چیز مینشن کرتی ہیں کہ جس کی وجہ سے یعنی آپ حیران ہوتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈسپلن کر رہے تھے، ان کی تربیت کر رہے تھے، ان کو اچھی باتیں بتاتے تھے، غلط بات سے روکتے تھے، تو وہ پھر لوگوں کو بتاتی تھیں کہ ایسے ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری کریکشن کی۔ تو اس سے آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ صحابہ کرام انسان تھے، ان سے غلطیاں ہو جاتی تھی، لیکن ان میں اور ہمارے میں بڑا فرق ہے۔ وہ ودن اے سیکنڈ ایک دم یو ٹرن لیتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے تھے، اللہ معافی مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کیا ہوا لکھا ہوا سمجھ لیتے تھے، میرے دل پہ لکھی گئی ہے، اب میں نے یہ دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنی، میں نے اس گناہ کی طرف پلٹ کے نہیں جانا، میں نے اس غلطی کی طرف پلٹ کے نہیں جانا۔ یعنی وہ اتنی جلدی بات مانا کرتے تھے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی زندگیوں کو چینج کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے میں، یعنی ان کی بات سن کر۔ یہ فرق تھا۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم سوچتے رہتے ہیں ابھی ٹائم نہیں ہے، ابھی میرا دل نہیں مانتا، ابھی میرا ہسبینڈ نہیں مانے گا، ابھی میں یہ کر نہیں سکتی، ابھی میں سوچوں گی، مجھے جس کی کوئی حکمت سمجھ آ جائے، اس کی کوئی وجہ سمجھ آ جائے۔ وہ استاذہ ایک دفعہ بتاتی ہوتی ہے نا کہ مسواک کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ راضی ہو جاتا ہے، آپ مسواک کرتے ہیں نا، اللہ آپ سے راضی ہو جاتا ہے۔ کتنا آسان ہے اللہ کو راضی کرنا۔ اور مسواک سے آپ کے منہ کی بو جاتی ہے، نماز میں آسانی ہو جاتی ہے، فرشتوں کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ جو آپ تلاوت کرتے ہیں نا، فرشتے نے اپنے گلپ کرنا ہوتا ہے، وہ اپنے اندر لینا ہوتا ہے، تو آپ کے منہ سے اگر بو آتی ہے نا تو وہ فرشتے کے لیے شدید ناگواری کا باعث بنتی ہے، وہ اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں کہ منہ سے بو آئے۔ تو سبحان اللہ، یعنی اٹس سو امیزنگ۔ اب آ کے اگر آپ یوٹیوب پہ گوروں کی ویڈیوز دیکھیں
کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. Amazon کے اوپر مل رہی ہے آپ کو مسواک, اور گورے مسواک کر رہے ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس سے بیکٹیریا چلا جاتا ہے, آپ کے منہ کی بو چلی جاتی ہے, یہ سب سے بہترین چیز ہے جس سے آپ زبان صاف کرتے ہیں, اور آپ اس کو کاٹتے ہیں اور وہ پھر سے نہیں نکل آتی ہے. آپ کا برش جرمز کا وہ ہوتا ہے, آپ وہی والا برش پھر یوز کرتے ہیں, لیکن مسواک کیا کرتے ہیں, آپ آگے سے کاٹتے جاتے ہیں اور نئی مسواک آتی جاتی ہے, نیا برش آ جاتا ہے. اٹ از سچ این امیزنگ تھنگ. آپ نے اب اگر کوئی گورا کہتا ہے یا کوئی ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ مسواک یوز کرو, تو آپ کہتے ہیں ہاں اب مجھے سمجھ آئی ہے اس کی حکمت, تو اب میں کروں گی. لیکن آپ نے اپنے پیارے نبی وسلم کی بات نہیں مانی, جن کو وحی کے ذریعے جو بھی چیز بتائی جاتی تھی تو وہ بتاتے ہیں, تو آپ نے ان کا یقین نہیں کیا جب تک کہ آپ کو کسی نان مسلم نے یا کسی ڈاکٹر نے نہیں کہا. تو بات ساری ڈفرنس یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول سمجھ کے ایک دم ان کی بات مانتے تھے اور اپنی زندگی کو چینج کرتے تھے. لیکن ہم ٹائم لیتے ہیں, وی ٹیک آور سویٹ ٹائم ٹو ریچ ٹو دا سیم کنکلوژن. یعنی آخر میں جا کے اس کا نتیجہ ایک ہی ہوتا ہے, آپ کو پتہ چل جاتا ہے وہی نتیجہ ہے بینیفیشل, لیکن ہم ٹائم لیتے ہیں. تو ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے. دوسری بات یہ آپ کو پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ادب سکھا رہے ہیں کہ جب آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا یا آپ کسی کے دروازے پر آئے ہیں تو آپ اپنا نام لے کے اپنی پہچان کرا دیں, اس سے ٹائم نہیں ویسٹ ہوگا اور دوسرے سے غلطی نہیں ہوگی, دوسرا شرمندہ نہیں ہوگا, نہ آپ شرمندہ ہوں گے نہ وہ. ٹیلی فون کرتے ہیں ہم, پہچانا تم نے مجھے, اے اللہ, اب اگر میں کسی اور کا نام لیتی ہوں تو یہ ناراض ہوں گی, اور اگر نہیں پہچانتی تو بھی ناراض ہوں گی. کیوں نہیں کہہ دیتی کہ جی میں ساجدہ بات کر رہی ہوں, میں آبدہ بات کر رہی ہوں, میں یہ بات کر رہی ہوں, تاکہ آپ کا ٹائم نہ, اور آپ محبت سے بول دیں. اور اگر کبھی آپ کہہ دیں کہ وہ بڑی خوشی ہوئی, وہ آپ اس جگہ پہ ملی تو وہ کہیں آگے سے میں تو وہ ہوں ہی نہیں, اور آپ نے ان کے سامنے وہ بات مینشن کر دی ہے جو ان کے سامنے مینشن کرنے کی نہیں تھی, کیونکہ دوسرا بندہ اپنی پہچان کرانا ہی نہیں چاہتا. یقین کریں کبھی کبھی تو اتنا لمبا ٹیلی فون کر دیتے ہیں کہ آپ پہچانے کیسے نہیں, آپ کو میری آواز یاد نہیں رہی, یہ کیسے ہو سکتا ہے, بڑی بری بات ہے. تو پھر اگلا بندہ کتنا شرمندہ ہوتا ہے. تو سب سے اچھی بات یہ کہ اپنا نام بتائیں اور بتائیں کہ اب اگر مجھے آپ کہیں نا کہ اب میں کتنی یاسمین کو جانتی ہوں, تو میرے ہر گروپ میں بہت ساری یاسمینیں ہیں, لیکن آئی نیڈ ٹو نو کہ کون سی والی یاسمین ہے. آپ نے بتانا ہے کہ میں اس گروپ سے تعلق رکھتی ہوں اور میرا اس وقت میں آپ سے میری بات ہوئی تھی. تو یہ باتیں بہت ضروری ہے کہ انسان ان کو سمجھے. اچھا, ایک اور بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت خاص بات تھی, اور وہ یہ تھی کہ یہ جو المنقدر ہے نا, ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو بات کہتے ہوتے تھے لوگ سنتے تھے ان کی بات, کیونکہ یہ بڑے سچے تھے. تو پھر اصل میں بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فالو کرتا ہے نا, اس کی پرسنالٹی اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے اور اتنی سچی ہوتی ہے کہ دوسرا بندہ پہلی دفعہ کی بات مان لیتا ہے, کیونکہ آپ کی پرسنالٹی اتنی اسٹرانگ ہے. لوگوں کو پتا ہے کہ آپ نے اسٹیبلش کر لیا اپنے آپ کو ایز اے ٹروتھفل پرسن. تو جب دوسرا آپ سے بات کرتا ہے نا, تو وہ آپ کی بات اب جب ایک دفعہ کہتے ہیں تو اس کو پتا ہوتا ہے یہ آتھینٹک بات ہے, یہ سچی بات ہے, یہ ماننے والی بات ہے, اور وہ مان لیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی دیکھیں کہ وہ چھوٹے ہونے سے نہ فضول کوئی کام کرتے تھے, نہ اس طرح کی. ان کے بارے میں آتا ہے حیا کے بارے میں کہ ایک دفعہ وہ جب خانہ کعبہ بن رہا تھا تو وہ اینٹیں اٹھا کے بچے سر پہ لے کر آ رہے تھے, تو چھوٹے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کو ان کے چچا نے کہا کہ یہ جو تم نے تہبند باندھا ہوا ہے نیچے, جو جیسے پجامے کے طور پہ جو تہبند باندھا ہوا ہے, یہ اتار کے سر پہ رکھ کے اور وہ پتھر رکھو کہ تمہیں جو ہے نا وہ تکلیف نہ ہو. تو وہ بے ہوش ہو گئے تھے اس سوچ سے کہ کہیں یہ اتار ہی نہ دے شرم کے مارے. بچپن سے لے کے یعنی بڑے ہوتے ہوئے جوانی میں انسان کتنی ایکسٹرا باتیں کر جاتا ہے, کچھ نہیں. تو اسٹیبلشڈ پرسنالٹی تھی کہ فضول باتیں نہیں کرتے, سچ بولتے ہیں, جھوٹ نہیں بولتے, کسی کو ٹرک نہیں کرتے.
تو اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کرتے تھے تو دوسرے لوگ کیا کہتے تھے؟ بات مان جاتے تھے. کافروں نے، آپ کو پتہ ہے کہ ابو جہل اور اتنے بڑے بڑے اور گندے ترین دشمنوں نے بھی یہ بات مانی تھی کہ کہتے یہ سچ ہیں لیکن ہم نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے اس چیز کا اعتراف کیا تھا، یہ کہتے سچ ہیں، یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا، یہ سچ کہہ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، لیکن ہم نہیں مانیں گے کیونکہ ہماری اکڑ بہت بڑی ہے اور ہماری انا بہت بڑی ہے. اور صحابہ نے جنہوں نے مانا ان کا پہلی دفعہ میں حضرت عبداللہ بن سلام جب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے اور ان کو پتا چلا تھا کہ نبی جنہوں نے اپنے آپ کو نبی ڈکلیئر کیا وہ مدینہ پہنچ گئے، تو جب گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ پہلی دفعہ میں دیکھ کے میں نے کہہ دیا تھا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. اور پہلی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی وہ کیا کہا تھی کہ لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور رات کی نماز پڑھو. تو یہ باتیں بہت اچھا. اگر آپ نے اپنی زبان کو اور اپنی پرسنالٹی کو چینج کرنا ہے نا تو اس کے لیے صحبتیں بہت فائدہ مند ہوتی ہیں. کچھ صحبتیں ہوتی ہیں جن میں آپ جا کے اچھی باتیں سیکھتے ہیں اور زبان کی درستگی ہوتی ہے، اس پہ لمٹ لگتی ہے، اس پہ روک لگ جاتی ہے، آپ کانشیس ہو جاتے ہیں، الرٹ ہو جاتے ہیں اچھی بات سیکھ کے. اور کچھ صحبتیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر جا کر آپ ایسی کوئی برائی دیکھتے ہیں جس کو آپ دل میں توبہ کر لیتے ہیں کہ یہ کام جو اس بندے نے کیا ہے اپنی زبان سے میں نے نہیں کرنا، اس نے کتنی غلط بات کہہ دی، کتنا بڑا گناہ کما لیا. تو آپ اپنے آس پاس دیکھیے کہ آپ کی محفلیں کون سی ہیں، آپ کے دوست کون ہیں، کیسے دوست ہیں. بے احتیاطی کے ساتھ گفتگو کرنے والے، ہر محفل ہر دفعہ میں کوئی نہ کوئی غیبت کرنے والے، چگلی لگانے والے، لوگوں کی بری باتوں کو پھیلانے والے، اگر ایسے لوگ ہیں تو آپ الرٹ ہو جائیں کیونکہ آپ بھی انہی میں سے ایک ہیں. unconsciously you become the same person as your friends. You do. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس کے لائف سٹائل پر ہوتا ہے. جیسا دوست ہوتا ہے ویسے ہی آپ بھی ہوتے ہیں کیونکہ یو آر اے پارٹ آف دیٹ کمپنی. تو یا تو آپ عطر بیچنے والے کی طرح ہو جاتے ہیں اس کے دوست کہ اس کے پاس جائیں تو خوشبو استعمال نہ بھی کریں تو خوشبو آپ سے آتی ہے، آپ کی محفل، آپ کی مجلس، آپ کی کمپنی اتنی اچھی ہے کہ آپ کی زبان بھی آٹومیٹکلی اس میں ڈھل جاتی ہے. آپ نے اکثر بیشتر دیکھا ہوگا کہ جو لوگ نرم بولتے ہیں ان کے دوست بھی نرم بولنے لگ جاتے ہیں. جو لوگ بہت لاؤڈ ہوتے ہیں ان کے دوست بھی بہت لاؤڈ ہوتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ لاؤڈ بول کے ہی ایک دوسرے کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں. ہم بات ہی سنتا تب ہے جب اونچا بولے. اور کچھ لوگ جو نرم بات کرتے ہیں ان کے دوست اگر اونچی بات کرتے ہیں تو ان کو اپنی آواز واپس آتی ہے اپنے کانوں میں کیونکہ اتنی خاموشی ہوتی ہے محفل میں کہ ان کو ایک دم شرمندگی ہوتی ہے کہ آئی واز ٹو لاؤڈ، میں نے بہت اونچا بولا کیونکہ باقی سب آہستہ بول رہے ہیں تو میں نے کیوں اونچا بولا. تو پھر آپ سیکھتے ہیں، یو لرن اینڈ یو چینج. اور اچھے دوست آپ کو آپ کی غلطی کی بات بھی بتا دیتے ہیں. چل اگلے پہ جاتے ہیں. اگر آپ نے کچھ شیئر کرنا ہے اس حدیث کے بارے میں تو کیجیے، پھر اگلے پہ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. کچھ نہیں میم یہی والی جو بات ہے نا کہ کمپنی والی بات، یہ واقعی بہت سچ بات ہے کہ ایسے ہوتا ہے جب آپ کے فرینڈس جیسے ہو تو آپ پہ بھی وہ رنگ چڑھنے لگ جاتا ہے. تو یہ تو ایکسپیرئنس بات ہے واقعی میں. آج کل ایسا ہو رہا ہے کہ میرے ایک سپروائزر ہے تو ہی از کوائٹ ڈفرینٹ، لائک ان کا بات کرنے کا اسٹائل بڑا ڈفرینٹ ہے، بہت دھیما اور بہت ہی زیادہ نرم مزاج نا. تو although it's just like ایک ٹیچنگ سیشن ہوتا ہے کہ جس میں ان سے سیکھ رہی ہوں. اٹس ناٹ کہ
ہوتا ہے نا کہ آپ کے بہت فرینڈس ہوں یا اس طرح، تو ان کا اسٹائل آپ اڈاپٹ کر رہے ہو، بٹ ظاہر ہے ایک مینٹور اور ٹیچر کا بھی آپ کر رہے ہوتے ہو. تو مجھے بھی ریسنٹلی میری ایک کزن نے بولا کہ آپ کا بات کرنے میں تھوڑا سا لہجہ وہ ہو رہا ہے، ڈفرینٹ ہو گیا، تھوڑا زیادہ دھیما ہو گیا. تو پھر مجھے ایک دم ہوا کہ میں نے کانشیسلی نہیں کیا تھا کہ لائک ان کی جیسا بولنا ہے. ایسا تو نہیں آپ کرتے ہو، لیکن وہ خود بخود جو ظاہر ہے یہ جو اچھائی ہوتی ہے وہ اٹریکٹ کرتی ہے، تو خود بخود ہو جاتا ہے. تو پھر میں وہی سوچ رہی تھی کہ اگر اس کا مطلب یہی ہے کہ جب میں کسی ایسی کمپنی میں ہوں گی کہ جدھر بہت لاؤڈ بولا جائے گا یا بہت ڈفرینٹ ایٹیٹیوڈ ہوگا، تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے اوپر اس کا بھی افیکٹ نہ ہو. تو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل، ہے نا، کہ ہم کسی بھی جگہ جا رہے ہیں اگر، تو ہم نے اپنا بھی یاد رکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے کون سی چیزیں، مطلب دوسرے آپ سے انسپائر ہوں، ہم الٹا ان سے انسپائر ہو کے آ جاتے ہیں. تو یہ بات تو ہے. اصل میں پتہ ہے باتیں ہم اگر ہم بات صرف کرتے رہے نا سمجھ نہیں آتی جب تک غور نہ کریں. اب میں آپ کو ایک ہوم ورک دیتی ہوں کہ اب آپ نے سب نے یہ دیکھنا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے پاس، کہ آپ دیکھیں کہ آپ کن لوگوں کی کمپنی میں بیٹھتے ہیں، کون سے لوگ ہیں آپ کے آس پاس، ٹھیک ہے نا. اور آپ ان کی باتوں کے اوپر غور کریں، آپ ان کے انداز پہ غور کریں، آپ ان کے انٹرسٹ پہ غور کریں، کون سی بات سب سے پہلے کہی جاتی ہے. کیونکہ ہم نا اس طرح کی محفلوں میں رہتے رہتے اتنے نم ہو جاتے ہیں کہ ہم کسی بات کو برا فیل ہی نہیں کرتے. کیونکہ ایک جیسی عورت، کسی خاتون نے مجھے کہا تھا، میں نے کہا کہ بہت زیادہ باتیں کریں نا تو غیبتیں ہو جاتی ہیں. جب یہ تو بات سچی ہے نا، جب آپ بہت زیادہ بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یو اسٹارٹ ٹو کامنٹ آن پیپل لائک، اور آپ نے کیا کرنا ہے. دین شی سیڈ تو ہم بور ہو جائیں گے. ہم کریں گے کیا پھر؟ اگر مطلب لوگوں کو ہی نہ ڈسکس کریں تو پھر اور کریں کیا. لیکن اس کا کانسیکوینس بڑا ڈراؤنا اور بڑا ڈینجرس ہے. اگر آپ لوگوں کو کامنٹ کرتے ہیں، لوگوں کے اوپر لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں، تو آپ تو اپنی جھولی بالکل خالی کر لیتے ہیں نیکیوں سے. کیونکہ ظاہر ہے آپ کے منہ سے کسی کے بارے میں بری بات نکل رہی ہوتی، کسی کی اچھی بھی نکل رہی ہوتی ہے، لیکن جن کی بری نکلی ہے وہ اس وقت موجود نہیں ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا، جس وقت آپ ان کے بیک پہ بات کر رہے ہیں، اگر تو وہ سامنے ہونا تو درست ہے، ورنہ نہیں. ایک دفعہ کسی وقت میں ایسا ہوا کہ مجھے کسی کے ساتھ بہت شکایت ہو گئی. کچھ ایسے ایک تو واقعات ہوئے جس کی، اور میں نے استاذہ کو ای میل کیا اور میں نے کہا کہ میں اس چیز سے بہت بادر ہو رہی ہوں اور مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے. اینڈ گیس what did she say? Instead of saying anything else, she said, you shouldn't have done this. آپ نے مجھے بھی خراب بات بتائی، میرے کانوں میں بھی خراب بات ڈالی، اور آپ نے صحیح طریقہ اختیار نہیں کیا. اگر آپ کے دل میں اپنی بہن کے لیے ہمدردی ہے تو you should have gone straight to her اور حکمت کے ساتھ ان کو یہ بات بتائیں کہ یہ چیز آپ کو بادر کر رہی ہے اور آپ اس چیز کو اس طرح لے رہی ہیں، تاکہ وہ اپنے آپ کو درست کرے، آپ کی شکایت دور ہو. اس میں میرا کیا لینا دینا تھا؟ لائک why did you contact me؟ یعنی it was such a big thing for me, like I just woke up کہ یہ واقعی ایسے ہی کرنا چاہیے تھا مجھے. ہاں ایسے ہی کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اگر تیسرا بندہ جا کے اس کی کریکشن کرتا ہے تو وہ کہے گا اوہ میرے بارے میں بات پھیل گئی ہے، میری بات کو میرے تک پہنچانے سے پہلے کسی اور تک پہنچا دیا گیا ہے. اس کو دکھ بھی ہوتا، تکلیف بھی ہوتی، اور اب وہ صحیح ہونے کی بجائے الٹا ہو سکتا ہے غلطی پہ جم جاتی اور زیادہ گرج رکھتی. لیکن ایسا بھی تو ہے کہ اگر آپ ان کو جا کے ان کی کریکشن کریں گی، جیسے کہ استاذ نے ایڈوائس دی کہ آپ جا کے ان سے ڈائریکٹ بات کریں، تو ہم یہ بھی تو سوچ لیتے ہیں نا، ڈر جاتے ہیں کہ اگلا اگر سننے کے اس میں ہی نہیں ہے، وہ ایسے ہے ہی نہیں کہ وہ ریسیپٹیو ہو، تو پھر تو آپ ایڈوائس لینے کے لیے کسی اور سے ہی پوچھیں گے نا کہ آپ بتائیں کہ میں یہ ایڈوائس نہیں نہ تھی، بات ساری یہ کہ یہ ایڈوائس نہیں نہ تھی. I just told her
I told her because I wanted her to do something about it and she said no. देखो उस्ताद जो है वो बहुत प्यारी तरबियत करता है. अगर तो मैंने एडवाइस के लिए कहा होता ना तो वो मुझे कहती, लेकिन जब मैंने उनको शिकायत की है ना तो उन्होंने मेरी करेक्शन की है कि यू नो दिस इज अ रॉन्ग वे ऑफ डूइंग थिंग्स. मेरा कहने का अंदाज फर्क था और मैंने वो चीज मांगी नहीं थी जो वो दे सकती थी. ठीक है ना. तो बिल्कुल मुझे उनकी बात समझ आई थी, ये कि सही बात थी. और अगर आप यकीन करें कि अगर आप अल्लाह ताला से बात करते हैं ना तो अल्लाह सुब्हानहू ताला एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि जिसमें दूसरा बंदा अपनी गलती को महसूस करता है. ठीक है ना. अगर मैं उसके आसपास किसी बंदी को लेती ना जो उसको बहुत बेहतरीन जानती है और जो उसको वो बात इनडायरेक्टली कह सकती थी तो वो ज्यादा चीज अच्छी थी, बजाय इसके कि मैं बहुत ही टॉप पे पहुंचूं और उस बंदे को जिसको बताने से उसको बेइज्जती फील होगी कि मेरे उस्ताद को ये बात पता चल गई है. Yeah, now I get this. हाँ, ये तो बात ही है. तो वो उसकी है ना मजरू होती ना. और एक तरह से उस्ताद ने आपको भी एक चीज समझाई ना कि अपने दिल को भी साफ रखो. हाँ, समझाई, मुझे डांट पिटी थी. इट वाज रियली गुड फॉर मी. यकीन करो उसके बाद मैं बहुत चेंज हुई थी. मैंने अपने आप को बहुत बेहतर महसूस किया कि अंदर देखना आ जाता है अपने अंदर के. क्या मेरे अंदर हमदर्दी थी उस वक्त? नहीं, मेरे अंदर गुस्सा था. अगर मेरे अंदर हमदर्दी होती ना उसके लिए कि नहीं मेरी बहन ने गलती की है, मेरी बहन को कैसे करेक्शन होनी चाहिए, उसकी कैसे मैं हमदर्दी करूं, मैं इसको कैसे सही करूं, तो मेरा अंदाज भी फर्क होता और मेरी सोच का पैटर्न डिफरेंट होता. लेकिन मैं मेरे अंदर शायद ऐसे कह सकते हो बोक्स था, छुपा हुआ गुस्सा था जिसको मैं निकालने की कोशिश कर रही थी. ठीक है ना. एक दफा जी मैम, एक दफा मैं भी बस एक चीज शेयर करूंगी. मेरे साथ भी हुआ था हॉस्टल में. जब मैं रहती थी हम कुरान क्लास करते थे तो कुछ हो गई थी. एक मुझे फील हुआ कि सम पीपल जब आप कुरान पढ़ाना शुरू करते हैं तो वो आ जाता है कि कहीं ये अपना वो तो नहीं रोक तो नहीं डाल रही है इस तरह. तो आई फेल्ट कि सम पीपल आर अगेंस्ट मी. तो मैंने उस्ताद से ये पूछा कि इस तरह हो रहा है और मैं भी बड़ी डिस्टर्ब थी. तो उनका उनका हमेशा एक लाइन में आंसर आता है. तो शी सेड कि रेज योरसेल्फ अबव दीज थिंग्स. तो मुझे अभी तक याद है कि क्या वाकई कहा उन्होंने? सॉरी मैंने सुना. उन्होंने कहा रेज योरसेल्फ अबव दीज थिंग्स. हम्म. मुझे लगा वो कहेंगी कि हाँ उनको ऐसे नहीं करना चाहिए या आप उनके साथ ऐसे भी. उन्होंने बस मुझे ये कहा कि सबके सोचने से क्या मिल रहा है ना. एक तरह से बताया कि वाकई मैं सिर्फ परेशानी हुई जा रही थी जब वो. तो लोगों ने तो करना है, लोगों ने तो इस तरह से यानी आपको हर तरह के इंसान मिलते हैं. तो मुझे ये चीज समझ आई कि वाकई अगर मैं इस पे ज्यादा तवज्जो नहीं दूंगी तो फिर ही मैं प्रोडक्टिवली काम कर सकती हूँ. वो अभी तक मेरे ठीक है. साथ रह गया जुमला. अल्हम्दुलिल्लाह कि लोगों की क्रिटिसिज्म और लोगों की तारीफ ये दो चीजें ऐसी होती हैं जो आपको नीचे की तरफ खींचती हैं. वो जब क्रिटिसाइज भी करते हैं ना तो अगर आप उसको दिल पे लगा लेंगी ना तो वो आपको नीचे खींच लेंगे, वो आपको आपका काम पर फोकस नहीं होने देंगे. और अगर वो तारीफ करते हैं और आप बहुत ज्यादा उसमें हो जाती हैं तो वो भी नीचे आपको लेके जाता है. आपने इन दोनों चीजों को ना ऐसे लेना होता है जैसे इससे मेरा कोई वास्ता नहीं है. अगर कोई तारीफ कर रहा है अल्लाह की तारीफ है सारी, मेरी तो है कोई नहीं, बोल भी नहीं सकती मैं अगर अल्लाह ताला ना चाहे तो. और मेरे मुंह में जुबान में वो अल्फाज ना डाले तो आई वोंट बी एबल टू डू इट. और अगर अल्लाह ताला और ये क्रिटिसाइज करते हैं तो भी मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता. मैंने फोकस्ड रहना है. देखिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कुछ भी हो ना, कुछ भी हो जिंदगी में आप पलटें उसकी तरफ. और मिरेकलसली एक मुजजा है ये अल्लाह ताला का कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा जो है वो हमारे लिए ऐसे रोल मॉडल है कि यानी यू फील सो मच कंफर्ट इनसाइड योरसेल्फ कि जब यहूदी आके पीछे बैठ के, अब आप जरा सोचें अपने आप को रखें कि क्या कहते थे राईना राईना, यानी हमारे चरवाहे हमारे, और लोगों को क्या बता रहे थे हम ये कह रहे हैं कि एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी. अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इस चीज को लेकर और उधर ही शुरू हो जाते, अपनी बात को छोड़ते जो अल्लाह की बात बतानी है और अपनी जात के लिए डिफेंड
ڈیفینسو ہو جاتے اور کہتے مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، تو سارا کا سارا ٹائم ویسٹ ہوتا اور انرجی ویسٹ ہوتی، اور انہوں نے پھر بھی درست نہیں ہونا تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو یعنی اس چیز کو بہت زیادہ. اور دوسری جگہ پر ایک بندہ، ایک صحابی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا برا ہو، تم نے اللہ کے ساتھ مجھے اکٹھا کیا. ایسے کہو کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے. یعنی یہ بھی تو ایک طرح کی تعریف تھی نا کہ آپ تو اتنے پہنچے ہوئے ہیں، آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نبی ہیں. تو جو اللہ اور آپ چاہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ، یہ نہیں کہنا، صرف یہ کہو کہ جو اللہ چاہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی اللہ اور آپ ایسے نہیں کہہ سکتے. اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں جوڑنا، مجھے بھی نہیں. تو سبحان اللہ، یہ باتیں بڑی غور فکر کرنے کی، اگر سوچنے شروع ہو جائیں تو بڑی درستگی ہو جاتی ہے. پڑھاتے پڑھاتے میرے بھی بڑی صحیح ہو جاتی. چلے اگلی حدیث پڑھتے ہیں. اللہم صلی اللہ محمد عن عبداللہ قال. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلک المتنطعون، کہ بال کی کھال نکالنے والے یعنی تکلف کرنے والے ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے. ہلاکہ کا مطلب ہے پاسٹ ٹینس ہے، ایسے جیسے ڈیفینیٹلی یہ بات کنفرمڈ ہے کہ وہ ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے جو بال کی کھال کھینچتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 دفعہ فرمائی، یعنی کنفرمیشن کے لیے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بھی 3 دفعہ کہتے تھے نا تو صحابہ الرٹ ہو جاتے تھے. اگر وہ کوئی ایسی بات ہوتی تھی جس پہ سزا ہوتی تھی تو ڈر جاتے تھے. اگر کسی بات کی کنفرمیشن کرتے تھے اور اس کو 3 دفعہ کہتے تھے تو وہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ بات ضروری کرنے والی ہے. اور کبھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کو 3 سے زیادہ دفعہ ریپیٹ کرتے تھے تو صحابہ بہت زیادہ ڈرتے تھے. کیونکہ جیسے وہ نہیں تھا کہ جھوٹ بولنے والا. ایک دفعہ فرمایا تھا نا کہ جب حضرت خباب بن ارت نے میرے خیال میں کہا تھا کہ کب اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے تھے اور انہوں نے ایک بات ریپیٹ کی تھی. اور ایک دفعہ اور ایک اور حدیث تھی جس میں جھوٹ بولنے والے اور جھوٹ ایسی. تو صحابہ نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دفعہ وہ ریپیٹ کیا کہ ہمارا دل چاہ کے پاس سب پاس کر دیں، کیونکہ وہ ڈر گئے تھے کہ یہ بات اتنی ضروری ہے اور اتنی ڈراؤنی ہے. اور جب مسلمانوں سے ایک بندہ مارا گیا تھا، جب اس نے کہہ دیا تھا السلام علیکم، اور یعنی یہ کلمہ پڑھ لیا تھا، تو پھر بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے مارا گیا تھا. تو جب وہ واپس آئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ نے اس کو مار دیا جب اس نے کلمہ کہا. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ ڈر کے کر رہا تھا، وہ سچے دل سے نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کیا تم اس کے دل میں بیٹھے تھے؟ کیا تم نے اس کا دل کھول کے دیکھ لیا تھا؟ کیا تم اس کے دل کو جان گئے تھے؟ تو وہ جنہوں نے اس کو مارا تھا انہوں نے کہا میرا دل چاہا کہ آج سے پہلے میں مسلمان ہی نہ ہوتا اور آج میں مسلمان ہوتا تاکہ میرے سر پر اس کا گناہ نہ ہوتا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دفعہ اس کو ریپیٹ کیا تھا. تو جب وہ 3 دفعہ ریپیٹ کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ بہت ضروری چیز ہے. اب یہ کون ہوتے ہیں؟ متنطعون کون ہوتے ہیں؟ جو بال کی کھال کھینچتے ہیں. جو تکلف کرتے ہیں، غلو کرتے ہیں، یعنی چھوٹی سی بات کو بہت بڑا بنا دیتے ہیں، چھوٹے سے نقطے کو بہت بڑا کر دیتے ہیں، اپنے اقوال اور افعال میں حدود کو پھلانگتے ہیں. بہت زیادہ باتونی ہونا اور زبان دراز ہونا یہ بھی ناپسندیدہ ہے. بے احتیاط ہو کر بولنا یہ بھی زیادہ بہت بری بات ہے. اور بال کی کھال یعنی کوئی مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ نہ ہو اس کو مسئلہ بنا دینا، کوئی چھوٹی سی بات ہو اس کو اسٹریچ کر کے بہت لمبا کر دینا، کوئی ایگزیجریشن جس کو کہتے ہیں، ایگزیجریٹ کر دینا. اب دیکھیں کہ کتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں نا جو غیر ضروری تفصیلات میں جا کے کسی بات کو اتنا لمبا کر دیتے ہیں کہ دوسرا بندہ تھک جاتا ہے نا. تو وقتی طور پر ہو سکتا ہے کہ لوگ باتیں سنیں واہ واہ کریں، لیکن
یہ گفتگو کا طریقہ ناپسندیدہ ہے، رائی کا پہاڑ بنانا. کیونکہ اس سے جب آپ رائی کا پہاڑ بناتے ہیں تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے، بہت زیادہ فساد پھیل جاتا ہے. وہ خود بھی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی تکلیف میں ڈالتا ہے اور خوف اور بدامنی پیدا کر دیتا ہے لوگوں میں. اب آپ اس وقت میڈیا کو دیکھیں، آپ دیکھیں اپنی خبروں کو دیکھیں، آپ اپنے ٹاک شوز کو دیکھیں، آپ اپنی مارننگ نشریات کو دیکھیں. یعنی کیا ہو رہا ہے، کس طرح کے پروگرامز چلا رہے ہیں، کن چیزوں کے اوپر غور فکر کر رہے ہیں، کن نقطوں پر باتیں کر رہے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا. ایک دفعہ ہم نے استاذہ کے ساتھ ہم ویکینڈز اسکول الہدا میں کرتے تھے بچوں کے لیے، تو بچوں کے اسکٹس بنانے تھے اور اس میں ہم نے اسکٹ لکھا. مزے کا مطلب کانسیپٹ مزے کا تھا اس کا کہ بچی سوتی ہے تو بچی اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانتی اور ماں باپ کہتے رہتے ہیں نماز پڑھو، سچ بولو، نہیں سنتی کسی، تو سو جاتی ہے. تو وہ اپنی روح کو دیکھتی ہے. یہ ہم نے خود ہی لکھا تھا اسکرپٹ سارا کہ روح کو دیکھتی ہے تو وہ روح آ کے وہ زخمی ہوتی ہے اور کہتی ہے تم نے مجھے زخمی کیا ہے اور یہ وہ. تو جب وہ شروع کا جو ماں باپ کو کی بے ادبی کرنے کا وہ سین تھا نا، اور جب وہ لڑکی باتیں کری تھی تو استاذہ نے اس کی پریکٹس دیکھی تو انہوں نے کتنی مزے کی بات بتائی. انہوں نے کہا آپ نیگیٹیوٹی کو بلنٹلی لوگوں کے سامنے نہ پیش کرو. ڈونٹ گیو بیڈ آئیڈیاز ٹو دا چلڈرن. ایون دو بچے ایسا کرتے ہیں کہ ماں باپ کی بات نہیں مانتے، لیکن سبحان اللہ such a good teacher, سبحان اللہ. She said کہ اسٹیج کے اوپر برائی کی اگر برائی کو دکھانا ہے تو ہنٹ دو اور اچھائی کو بلنٹلی بتاؤ. اچھائی کو زیادہ کھول کے بتاؤ اور برائی کو چھپا کے بتاؤ کہ برائی ایسی ہو سکتی ہے لیکن اس کی اچھائی زیادہ بڑی ہے. And that was really good. وہ بہت اچھی بات تھی. لیکن اب میڈیا کیا کرتا ہے، جو فحش بات ہے، جو گندی بات ہے، جو گھٹیا بات ہے، جو نہ کرنے والی بات ہے، وہ سب آپ کو لا کے بتاتا ہے، سب بتاتا ہے. برائی کرنے کے آئیڈیاز ڈراما سے پتہ چلتے ہیں، فحش کام کرنے کے طریقے فلموں سے پتہ چلتے ہیں. کون سی چیز ہے، کون سا اس وقت ڈراما ہے جو لڑکی اور لڑکے کی محبت پہ بیس نہیں کرتا اور وہ بھی چھپی؟ آپ مجھے بتائیں. موسٹلی ان کے آئیڈیاز یہی ہوتے ہیں نا، جو وہ آپ کو یہ اس کی ڈیٹیلز بتاتے ہیں، برائی کی ڈیٹیلز بتاتے ہیں. کپڑے کیسے وہ پہنتی ہیں، باتیں کیسی وہ کرتی ہیں، کیسے لوگوں سے ملتی ہیں، کس طرح دوستی ہوتی ہے، کس طرح وہ گھر سے بھاگتی ہیں، کس طرح ان کو مسکین کر کے بتاتے ہیں. تو یعنی اس وقت بال کی کھال وہ سارے اس کے سارے متنطعون جو ہے نا وہ آپ کے میڈیا میں بیٹھے ہوئے، اور پھر ہمارے گھروں کے اندر ہم ٹی وی کا بٹن کھولتے ہیں اور وہ شیطان ہمارے گھر کے اندر آ جاتا ہے اور وہ ہمیں بھی متنطعون بنا دیتا ہے. ہم بھی بال کی کھال کھینچتے ہیں. چھوٹی سی بات ہوتی ہے پیچھے پڑ جاتے لوگوں کی، تم نے کیا کیوں، تم نے کہا کیوں، تم نے ایسا سوچا کیوں، تم نے، بس مسئلہ حل ہو گیا، ختم، چھوڑ دیں. ڈونٹ. غلوف کا مطلب ہوتا ہے جتنا حق ہو اس سے بھی زیادہ کرنا. ٹھیک ہے نا. جیسے غلو دین میں غلو نہ کرو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بارے میں غلو نہ کرنا. جیسے یہودی و نصارہ نے کیا ہے. انہوں نے کیا غلو کیا تھا؟ ایک پیغمبر کی کیا حق ہے کہ اس کو فالو کیا جائے، اس کو اللہ کا پیغمبر مانا جائے، یہ مانا جائے کہ اس کے پاس وحی آتی ہے، اس کو فالو کیا جائے. That's it, right? ایسے نہیں کر سکتے کہ اس کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا جائے، یہ غلو ہے. ایسے نہیں کر سکتے کہ اس کو بھی خدا مانا جائے، یہ غلو ہے. ٹھیک ہے نا. یا اس کو یہ سمجھا جائے کہ وہ اللہ کے فیصلوں میں شریک ہے، یہ غلو ہے. بالکل اسی طرح متنطعون میں بھی غلو کا معنی آتا ہے، تکلف کا معنی آتا ہے، ایگزیجریشن کا معنی آتا ہے، ایکسٹرا بات. جتنا حق ہے اتنا دیں، بٹ دیٹس اٹ. ہم نے کیا کرنا ہے، اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟
ہمارے گھر میں خدا نخواستہ کوئی آرگیومنٹ ہوا، ہوتا ہی ہے، جب آپ اکٹھے رہتے ہیں تو آرگیومنٹ ہو جاتا ہے. اب آپ نے اس میں ایکسٹرا اس غبارے میں ہوا نہیں بھرنی، مصیبت کے غبارے میں ہوا نہیں بھرنی. جتنا آپ اس کو چھوٹا رکھیں گے غبارہ اتنا ہی چھوٹا رہے گا. اور اگر بھرنے لگیں گے، اس مصیبت کو بڑا کرنا چاہیں گے، متنطعون بن جائیں گے، ایکسٹرا کرنے لگ جائیں گے، بال کی کھال کھینچیں گے اور بڑھتے جائیں گے تو بلون تو بڑا ہوتا ہی جائے گا جب تک کہ وہ پھٹ نہیں جائے گا. تو زبانیں کیا کرتی ہیں، کسی بھی مسئلے کو بہت بڑا دکھا سکتی ہیں آپ کو، اور زبانیں کسی مسئلے کو چھوٹا کر دیتی ہیں. ہم ملک کے مسائل تو نہیں حل کر سکتے، لیکن ہم اپنے گھر کے مسائل حل کر سکتے ہیں. ہمارے بچے ایبزارب کرتے ہیں جو بھی ہم جس طرح ڈیل کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی مسئلے کے ساتھ، بچے اس کو ایبزارب کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اچھا مسئلے کا حل یہ ہے، کیونکہ وہ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ میرے ماں باپ جو کر رہے ہیں وہی صحیح طریقہ ہے، کیونکہ انہوں نے باہر کی دنیا بھی دیکھی نہیں ہوتی. تو پھر اگر وہ دیکھتے ہیں کہ میرے جیسے ایک واقعہ بڑا مزے کا، یا کسی نے سٹوری بنائی ہوئی تھی اینی ویز کہ جو بیوی ہے وہ کھانا رکھتی ہے ہسبینڈ کے سامنے اور ہسبینڈ نوالا لیتا ہے تو کہتی کیسا بنا، تو وہ کہتا ہے الحمدللہ، آپ کا کھانا ہمیشہ اچھا ہوتا ہے. لیکن بچہ جب منہ میں نوالا ڈالتا تو کہتا ہے اف ابو آپ نے کیوں کہا کہ اتنا اچھا کھانا ہے، کھانے میں تو نمک آج امی نے بہت زیادہ ڈال دیے. تو وہ کہتے ہیں روز جب آپ کی امی بناتی ہیں تو بہت اچھا بناتی ہیں، آج اگر غلطی ہو گئی تو کیا ہو گیا. یا ایسے ہی کسی اور کا واقعہ کہ اس نے نمک کی جگہ چینی ڈال دی تو انہوں نے پھر بھی کہا الحمدللہ آج آپ کے ہاتھ لگ گئے ہیں بیچ میں کھانے کے کہ کھانا ذرا زیادہ میٹھا ہو گیا. تو یعنی it is such a beautiful way of یعنی accepting that others are humans, they can make mistake. اسی زبان سے کہ اگر وہ گھر آتے تھے اور اگر کبھی ہانڈی ذرا سی جل جاتی تو ہانڈی اٹھا کے پھینک دیتے تھے، وہ برتن ہی اٹھا کے تو الٹا دیتے تھے کہ یعنی غصے میں کہ ایک کھانا نہیں پکایا جاتا، سارے دن میں کرتے کیا ہو. حالانکہ سارے دن میں وہ عورت اتنے بچوں کو پالنا، ہوم ورک کرانا، کپڑے دھونا، کپڑے استری کرنا، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ایک کھانے پہ آ کے اتنی اور زبان کا کھل جانا. تو بال کی کھال نہیں کھینچنی. ایک کسی سے غلطی ہو گئی، آپ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ میں 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا. وہ 10 سال کے بچے تھے جب آئے اور 10 سال اور رہے، اور انہوں نے کیا کہا، مجھے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا. بال کی کھال نہیں کھینچی، ایکسٹرا کوشچن نہیں کیے. جب ایکسٹرا کوشچن کرتے ہیں نا تو پھر مارے جاتے ہیں. جیسے سب کے لیے یہ ایک وہ بات ہے کہ بچے کہتے ہیں نا نماز پڑھ لی ہے تو آپ کہیے الحمدللہ. اب آپ نے یہ نہیں کہنا او وضو تو تم نے کیا کوئی نہیں تھا، نماز تم نے کیسے پڑھ لی، اور پڑھی کہاں، جائے نماز کہاں رکھی ہے، مجھے تو کہیں نہیں نظر آ رہی جائے نماز پڑھی ہوئی، اور اتنی جلدی ابھی تو میں نے یہ بات ہی کی ہے تو تم نے کیسے ختم کر لی، مجھے نہیں لگتا کہ تم نے نماز پڑھی. یہ ہے متنطعون بننا، یہ ہے بال کی کھال کھینچنا، یہ ہے غلوف کرنا. اس نے کہہ دیا نماز پڑھی ہے الحمدللہ، گڈ، میرا بچہ بہت اچھا ہے، انشاءاللہ آپ کی ساری دعائیں قبول ہوں گی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعائیں سن لی ہوں گی. نماز سے زندگی بھی آسان ہوتی ہے، آخرت بھی آسان ہوتی ہے، میرا بچہ بہت اچھا ہے. ڈن. اگر اس نے نہیں بھی پڑھی نا تو نیکسٹ ٹائم وہ شرمندگی کے مارے پڑے گا، یہ مجھے ٹرسٹ کرتی ہے میری ماں تو میں اس کا ٹرسٹ نہیں توڑ سکتا. اگر دوسری دفعہ ایک کسی خاتون نے سنایا تھا ہمیں واقعہ اپنا کہ ان کے ابو روز مسجد جانے کے لیے اٹھتے تھے اور اپنے بچوں کے دروازے، آپ کو پتہ ہے اٹیچ باتھ رومز ہوتے ہیں نا گھروں کے اندر، تو اپنے بچوں کے دروازے کھٹکھٹاتے تھے اور کہتے تھے بیٹے نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. تو بچے سنتے رہتے، پھر کہتے تھے اللہ اکبر لیٹے لیٹے ہی. تو ابو کہتے تھے الحمدللہ اور چلے جاتے تھے.
اور ابو کو پتا ہوتا تھا کہ وہ نہیں پڑھی انہوں نے نماز. ابو کو پتا ہے. یہ نہیں آپ کر سکتے کہ آپ کی امی اور ابو کو نہیں پتا کہ آپ اس وقت ایکٹنگ کر رہے ہیں یا جھوٹ. ابو کو پتا ہوتا تھا اور ابو نماز پڑھنے چلے جاتے تھے. وہ کہتی ہیں کہ میرے بھائیوں نے اتنے دفعہ یہ کام کیا تھا اور میرے ابو کو پتا ہوتا تھا لیکن میرے ابو کچھ نہیں کہتے تھے. اور اب میرے بھائیوں کا یہ حال ہے کہ ان کی ایک نماز بھی مسجد سے نہیں مس ہوتی. اب آپ یہ سوچیں کہ اگر اسی وقت ان کے ابو ان کے ساتھ لڑائی شروع کر دیتے, ان کو زبردستی کان سے پکڑ کے مسجد لے کر جاتے, ان کو دھمکیاں دیتے, ان کو برا بھلا کہتے, تو اس وقت تو وہ ہو سکتا ہے نماز پڑھ لیتے, لیکن اس کے بعد ساری زندگی وہ نماز سے بد دل رہتے. وہ زبان صرف اچھی بات کہہ کے اور چلی گئی, اور اس کے بعد وہ لوگ سدھر گئے. تو متنطعون نہیں بننا, بال کی کھال نہیں کھینچنا. کوئی آپ سے سوری طلب کر رہا ہے, کہتے ہیں سوری. کوئی آپ سے شکریہ طلب کر رہا ہے, آپ کہیں شکریہ. غلطی ہو گئی ایکسکیوز کر لیں, کسی سے غلطی ہو گئی اس کو معاف کر دیں. بہت زیادہ کھینچا تانی نہیں کرنی, کیونکہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ بے چینی. آپ ہر چیز کا کانسیکوینس دیکھیں, ہر چیز کا کانسیکوینس دیکھیں, اور یہ دیکھیں کہ اگر میں بہت بولوں گی تو نتیجہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے, یا تو آپ کے حق میں فیصلہ ہونا بولنے کے بعد, تو پھر تو چلے کوئی بات بھی ہے. لیکن ہمیشہ جب آپ زیادہ بولیں گی, زیادہ لڑائی کریں گی, زیادہ بحث و مباحثہ کریں گی, اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہے؟ جھگڑا, بے چینی, تکلیف, ناراضگی. اور دوسرا طریقہ کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ خاموشی, معاف کر دینا, اگنور کرنا, اعراض برتنا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ دوسرا بندہ خود سے ہی راہ راست پر آ جاتا ہے. اور یا اس کی درستگی کرنی ہے تو کسی ایسے بندے سے بات کریں جو اس کو بہترین حکمت کے ساتھ, جو اس کے قریب ترین ہے, جو اس کے دل کے پاس ہے, جو اس کو اچھی راستہ دکھا سکتا ہے. اگر آپ کی زبان نہیں سمجھ رہا تو ہو سکتا ہے وہ جو قریبی بندہ ہے وہ اس کی زبان سمجھتا ہو. تو ساری بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی زبان کو درست کرنا ہے. بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی زبانوں کو درست کر دے, یہ دعا مانگے. اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سقیمۃ صدری. اللہ سبحانہ وتعالی میرے دل کو ہدایت دے دے, میری زبان کو سیدھا کر دے, اور میری سینے کی سختی کو دور کر دے. ٹھیک, آمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.